अस्सलाम वालेकुम। आज हम दिखाने वाले हैं आपको उस्मान के एपिसोड 46। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको एपिसोड यहाँ अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में रात के वालेकुम वक्त सलाम। कैस्तल किला दिखाया जाता है, जहां एक छकड़ा किले में दाखिल होता है। जी जी मुहाफ़िज़ सिपाही हाथ के इशारे से सवारों का रुकने का कहते हैं। मालून खातून एक राहिबा के लिबास में मलबूस ओलोफिरा के साथ अंदर दाखिल होती हैं। गौर से ओलोफिरा सुनो पूछती गाइस। हैं, सिपाहियों जी तुमने हमें क्यों रोका? मुहाफिज बताता है, ये गवर्नर हजरत का हुक्म है, चाहे कोई भी हो अंदर जाने वाली तमाम घोड़ा गाड़ियों की तलाशी होगी। इस पर ओलाफिरा खामोश हो जाती जी हैं। सही बात है। मुहाफिज आगे बढ़कर पूछते हैं, इसमें क्या है? जैसे ही वो छकड़े के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, अंदर मौजूद उस्मान जवाब देते हैं, उस्मान साहिब, और सामने जी मौजूद मुहाफिज की गर्दन में तलवार उतार देते हैं। ये देखते ही ओलाफिरा, मालहून और उस्मान के बाकी सिपाही भी मुहाफिजों को मौत के घाट उतारते हैं। उस्मान कहते हैं, इन सिपाहियों को संदूक में डालो। बोरान अपने साथियों के साथ मिलकर फौरन लाशें बक्सों में छुपा देते हैं और उस्मान तीर कमान पकड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सब लोग ओलोफिरा की मैयत में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद यनी शहर दिखाया जाता है, अच्छा जहां अलाउद्दीन दो सिपाहियों के साथ महल सही की है। राहदारी से गुजर रहे होते हैं। तभी सामने से आते बाइंदर को देखकर अलाउद्दीन सवाल करते हैं, क्या आपको वैसल अल्प मिल गया? बाइंदर जवाब देते हैं, शहजादे, हमने अच्छा हर तरफ देखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो ज़मीन से गायब हो गया हो। क्या वो भाग गया होगा? अलाउद्दीन सही है। जवाब देते हैं, नहीं, तमाम दरवाजे बंद हैं, वो भाग नहीं सकता, वो अंदर ही है। इसी लम्हे बायसुंगर वहां आकर बताते हैं, सही है। शहजादे, उन्होंने वैसल को सिपाहियों के कमरे के करीब देखा। अलाउद्दीन कहते हैं, बाइंदर चलें, और फौरन सिपाहियों के साथ वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर वैसल अल्प के कमरे में दाखिल होते हैं, वो चौंक कर पीछे मुड़ता है। अलाउद्दीन अच्छा कहते हैं, वैसल, हम सुबह से आप ही को ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ थे? वैसलस कहता है, शहजादे, मुझे एक फ़र्ज़ दिया गया था, मैं अच्छा वो पूरा कर रहा था। अलाउद्दीन पूछते हैं, तो ऐसा है, ये कैसा फ़र्ज़ था कि इतना सही वक्त है। लग गया? वैसल सवाल करते वाला हैं, आप मुझसे कुछ चाहते हैं शहजादे? साथ ही वो तलवार पर अपनी गिरफ्त भी मजबूत करते हैं। अलाउद्दीन अच्छा के इशारा करने पर बायसुंगर और जान ले। बाइंदर अचानक से वैसल को ज़ेर कर लेते हैं। वैसल सही पूछता है। है, शहजादे, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या हो रहा है? अलाउद्दीन कहते हैं, हम देख लेंगे कि तुमने क्या किया। फिर वैसल का सर झुकाकर उसकी गर्दन अच्छा का जायज़ा लेते हैं और बताते हैं, निशान नहीं है, सही है। इसे छोड़ दो। बाइंदर वैसल अल्प को पकड़कर खड़ा करते हैं। वैसल पूछते हैं, मेरे शहजादे, सही क्या है। आपको लगता है कि मैं गद्दार हूँ? अलाउद्दीन जवाब देते हैं, हम सिर्फ तदबीर इख्तियार कर रहे हैं वैसल, हम सबकी जांच कर रहे हैं, माफ़ करना। ये कहकर अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। बाइंदर वैसल की तलवार उसे वापस करते हुए कहते हैं, हमें माफ़ करना, मैं नहीं चाहता कि ये मामला हमारे दरमियान मसला पैदा करे, हम सिर्फ तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। ये अच्छा कहकर तब बाइंदर भी वहाँ से चले जाते हैं। सही है। उनके जाने के बाद वह सल हंसते हुए अपनी अगर आप तलवार पूरी से वीडियो सर देखना टिका चाहते हो तो लेता एक है। है उर्दू इसके डोज बाद चैनल, दफ के वहाँ किला से गाइस दिखाया आप ये जाता है, पूरी वीडियो देख जहाँ सकते हैं। गवर्नर कहते हैं, सुल्तान अच्छा याकूब, आपको अपने किले में देखना एजाज़ की बात है, लेकिन उस्मान साहिब कहाँ हैं? अच्छा याकूब साहिब जवाब देते हैं, तुम्हें उस्मान साहिब की क्या ज़रूरत है? तुम तुर्कों के सही है। सुल्तान के सामने बैठे हो, अपनी हद में अच्छा रहो। गवर्नर, हमारे बेटे तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम बगैर सोचे बात कर रहे हो, सही लेकिन बात है। मेरे सब्र का इम्तिहान न लेना। गवर्नर कहते हैं, आपके लिए भी ऐसा ही है सुल्तान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मुस्तकबिल का सुल्तान, आपका वारिस मेरे हाथों में है, इसलिए अल्फाज का चुनाव दानिशमंदी से करें। याकूब साहब कहते हैं, हसारों और किलों जिनका आप मुतालबा कर रहे हैं, वो आपके हवाले कर दिए जाएंगे। जी पहले लफके से आगाज़ करेंगे, कान्योमास। याकूब साहब के इशारा करने सही पर बात है। कान्योमास एक संदूक लिए सामने आते हैं। याकूब सही साहब है। कहते हैं, मैं अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ गवर्नर, अब तुम कैस्तर में ख़बर भेजो और हमारे बेटों को रिहा करो। गवर्नर कहता है, नहीं याकूब साहब, इतना आसान नहीं, मुझे वो तमाम ज़मीनें चाहिए जिनकी बात हुई थी, और तभी हमारे फ़ौजी आपके जी बेटों को जी वापस लाएंगे। याकूब साहब गुस्से से मेज़ पर हाथ मारकर कहते हैं, गवर्नर, तुम्हारी नीयत ध्यान से ज़ाहिर मेरी है कि बात तुम सुनो। सारी ज़िंदगी मेरे बेटे की जान के बदले अपनी शराइत मनवाओ, सही है। तुम हद से तजावुज़ कर रहे हो। जी गवर्नर भी जी हाथ मेज़ पर मारकर जवाब देता है, तुम हमारा कुछ अच्छा नहीं बिगाड़ सकते याकूब साहब, जब तक तुम्हारा बेटा हमारे पास है, तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो। इस पर याकूब साहब गुस्से से गवर्नर की तरफ देखते हैं। सही है। इसके बाद कैस्तल किला दिखाया जाता है, जहां दीवार की ओट में खड़ी ओलोफिरा सामने देखकर बताती हैं, यहाँ दो मुहाफिज खड़े हैं। उस्मान जवाब देते हैं, हम उन्हें खामोशी से जी मार जी देंगे। हसन अच्छा अतराफ में देखो। हसन जवाब देते हैं, जो हुक्म जनाब।
جیسے ہی وہ دو محافظ آگے بڑھتے ہیں مالہون اور عثمان سامنے آ کر انہیں تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دروازے پر کھڑے محافظ اپنی تلواریں نکالنے لگتے ہیں، لیکن بوران اور حسن فوراً سے ان دونوں کو بھی تیروں سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ محافظوں کے گرتے ہی سب لوگ آہستگی سے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر عثمان دروازے پر زور آزمائی کرنے لگتے ہیں، جس پر سپاہی بھی ان کے ساتھ مل کر طاقت لگاتے ہیں۔ مالہون پوچھتی ہیں عثمان کیا ہوا؟ عثمان جواب دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دروازہ بند ہے۔ اولوفیرا بتاتی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا کوئی اور راستہ ہے؟ اولوفیرا بتاتی ہیں ایک ہے لیکن وہ آسان نہیں ہے۔ عثمان سوال کرتے ہیں کہاں ہے؟ اولوفیرا بتاتی ہیں کیسٹل کے محافظ جہاں ہتھیار رکھتے ہیں اس کے پاس ہے۔ عثمان کہتے ہیں ہمیں وہاں لے جاؤ۔ مالہون پریشانی سے کہتی ہیں یا اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ پھر وہ سب لوگ اولوفیرا کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے اولوفیرا دیوار کی اوٹ سے سامنے موجود محافظوں کی طرف دیکھتی ہیں اور بتاتی ہیں یہ ہیں عثمان صاحب۔ اولوفیرا کے آگے سے ہٹنے پر عثمان کمان لیے آگے ہوتے ہیں اور سامنے موجود راستے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں صلیبی سپاہی اپنے ہتھیار رکھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں بوران تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے؟ بوران جواب دیتے ہیں ہم جانتے ہیں جناب چلیں۔ پھر وہ سب ایک ساتھ سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وقت میں سارے صلیبی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے فوجیوں کی غیر موجودگی کو محسوس کریں چلو اندر چلتے ہیں۔ سب لوگ عثمان کی پیروی کرتے ہوئے تیزی سے ہتھیاروں والے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی لاشوں کو ایک طرف گھسیٹ کر چھپا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لیف کے قلعے میں یعقوب صاحب کنیو ماس کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیف کی چابی گورنر کو دو، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کنیو ماز ایک صندوق بڑھا کر گورنر کی طرف کرتے ہیں۔ گورنر کا سپاہی صندوق کھول کر چابی گورنر کے سامنے کرتا ہے۔ گورنر کہتے ہیں عثمان نے اس کی اجازت کیسے دی سلطان یعقوب؟ اسے قلعے اور حصار حاصل کرنے میں برسوں لگے۔ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں کیونکہ تم عثمان صاحب سے بات نہیں کر رہے، تم سلطان یعقوب صاحب سے بات کر رہے ہو۔ عثمان برسوں سے تمہاری زمینوں میں فتح حاصل کرتا رہا، وہ قلعے اور حصار میری عظیم حویلی سے چھوٹے ہیں اور لیفکے کا فاتح میں ہوں۔ گورنر کہتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نیت صاف ہے فوجیوں۔ گورنر کے اشارہ کرنے پر فوجی امیر بوگا اور آئبگن کو اندر داخل کرتے ہیں۔ سان جاکسس کو دیکھ کر یعقوب صاحب گورنر کی طرف پلٹتے ہیں۔ گورنر کہتے ہیں لیفکے کے بدلے ہم ان 3 قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، جب آپ ہمارے دوسرے مطالبات پورے کریں گے آپ کے شہزادوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ گورنر کہتے ہیں انہیں کھول دو۔ سپاہی آگے بڑھ کر سان جاکسس کے ہاتھ کھولتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو گورنر، آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ گورنر کہتا ہے اب ہمیں وہ فرمان دو جو ثابت کرے کہ لیفکے ہمارا ہے یعقوب صاحب کے اشارہ کرنے پر کنیو ماس فرمان بھی گورنر کے سپاہی کو دے دیتا ہے۔ گورنر کہتا ہے صلیبی جھنڈے لٹکاؤ فوجیوں، یعقوب صاحب لیفکے اس کے اصل مالک کو دے رہے ہیں۔ گورنر کی اس بات پر امیر بوگا اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب زندان میں استاد گیرا کہتے ہیں جب تم اسے مارو گے تو تمہیں سونا اور تمہارے بھائی ملیں گے۔ ساتھ ہی وہ لوہے کا ایک چھوٹا سا خنجر امیر بوگا کو تھما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ حال دکھایا جاتا ہے جہاں گورنر امیر بوگا کو اشارہ کرتے ہیں۔ آستین میں موجود خنجر پر پکڑ مضبوط کر کے امیر بوگا یعقوب صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیسٹل قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں اولوفیرا عثمان اور سپاہیوں کے ساتھ ہتھیاروں والے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا یہ راستہ ہے؟ اولوفیرا بتاتی ہیں ہاں عثمان صاحب، اگر ہم اس الماری کے پیچھے سے جائیں تو ہم زندان میں پہنچ سکتے ہیں۔ مالہون خوشی سے کہتی ہیں او اللہ کا شکر ہے۔ عثمان اشارہ کرتے ہیں چلو سپاہیوں جلدی کرو۔ سپاہی فوراً سے الماری کا سامان ہٹا کر راستہ بناتے ہیں۔ اولوفیرا خود بھی اس کام میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ اندر داخل ہو کر سب لوگ تیزی سے دوسرے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے زندان میں پہنچتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں سپاہیوں سے کہو کہ راستے پر انتظار کریں۔ بوران جواب دیتے ہیں اے واللہ جناب۔ سب لوگ آہستگی سے محتاط انداز میں عثمان کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دروازے پر حفاظت کے لیے رک جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے بوران اچانک پاس سے گزرتے سپاہی کو نشانہ بناتے ہیں۔ عثمان بھی اوٹ سے نکل کر ایک محافظ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے مالہون خاتون بھی آگے بڑھتی ہیں۔ اولوفیرا بھی ایک صلیبی سپاہی کی گردن کاٹ دیتی ہیں۔ وہ سب لوگ اوٹ میں چھپ کر آہستہ آہستہ ایک ایک محافظ کو مارتے ہوئے زندان تک پہنچتے ہیں۔ زندان کے سامنے آتے ہی عثمان، مالہون اور اولوفیرا مل کر زندان کے محافظوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ زندان کے دروازے پر پہنچ کر عثمان پریشانی سے اورہان کو آوازیں دیتے ہیں، جبکہ اولوفیرا زمین پر گرے زخمی اورہان کو دیکھ کر ساکت ہو جاتی ہیں۔ مالہون خاتون بھی اورہان کو پکارتی ہیں۔ بوران محافظوں کی تلاشی لے کر چابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عثمان پریشانی سے کہتے ہیں مجھے چابیاں دو۔ بوران بتاتے ہیں نہیں ہے جناب۔ مالہون پریشانی سے کہتی ہیں عثمان کچھ کرو، اب کیا ہوگا؟
زمین پر گرے اور ہان کھانستے ہوئے خون اگلتے ہیں۔ اسی لمحے عقب سے ایک صلیبی کمانڈر وہاں آتے ہوئے پوچھتا ہے، عثمان کیا تمہیں ان کی تلاش ہے؟ اور زندان کی چابیاں سامنے کرتا ہے، پھر بتاتا ہے میری اجازت کے بغیر کوئی اس زندان سے نہیں نکل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمانڈر چابیاں اپنے گلے میں پہن لیتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں میں تمہیں مار ڈالوں گا، پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ سپاہی آگے بڑھتا ہے، سب سے پہلے بوران کی تلوار اس سے ٹکراتی ہے، پھر عثمان اس سے مقابلے پر آتے ہیں، جبکہ عثمان کے باقی ساتھی اس کے ساتھ موجود سپاہیوں سے نمٹنے لگتے ہیں۔ زندان کے سامنے راہداری میں گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ روتی ہوئی مالہون خاتون کہتی ہیں بیٹا صبر کرو۔ زمین پر گرے اور ہان بے سود انداز میں پکارتے ہیں جناب۔ عثمان کمانڈر کو جھٹکا دیتے ہیں جس سے اس کی گردن میں پہنی گئی چابیاں ٹوٹ کر زمین پر جا گرتی ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر مالہون خاتون وہ چابیاں اٹھاتی ہیں اور ان سے تالا کھولتی ہیں، جبکہ بوران اور کمانڈر کی تلواریں مسلسل آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آخرکار عثمان اسے زخمی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ باقی تمام لوگ بھی عثمان کے سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ زندان کھلتے ہی مالہون خاتون اورہان پکارتے ہوئے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اورہان کو سیدھا کر کے مالہون پریشانی سے کہتی ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا بیٹا؟ عثمان بھی اورہان کو پکارتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، جبکہ مالہون خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے تم زندہ ہو، اللہ کا شکر ہے تم زندہ ہو۔ عثمان اور مالہون خاتون اورہان کے ہاتھ اور بازو کھولتے ہیں اور پریشانی سے انہیں سیدھا کرتے ہیں۔ سامنے موجود اولوفیرا کو دیکھ کر اورہان ایک بار پھر اپنا سر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ اسی لمحے مالہون کی نظر زمین پر گرے محمد پر پڑتی ہے۔ وہ پریشانی سے انہیں آواز دیتے ہوئے ہلاتی ہیں۔ عثمان آگے بڑھ کر محمد کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ اولوفیرا اورہان کی حالت پر ساکن کھڑی ان کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ مالہون اولوفیرا کو پکارتی ہیں لیکن وہ کوئی آواز نہیں سنتی، جس پر مالہون چلا کر کہتی ہیں اولوفیرا زنجیر کھول دو چلو۔ اولوفیرا چونک کر آگے بڑھتی ہیں اور زنجیریں کھولنے لگتی ہیں۔ مالہون کہتی ہیں چلو تم محفوظ ہو۔ اسی لمحے گربوز وہاں آ کر بتاتے ہیں کیسٹل فوجی آ رہے ہیں جناب۔ عثمان کہتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ سپاہی چلے گئے ہیں وہ حملہ کریں گے، چلو چلو جلد خفیہ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ سب لوگ مل کر شہزادوں کو اٹھاتے ہیں۔ مالہون پریشانی سے کہتی ہیں اٹھو بیٹا چلو، اور ہان کو سنبھالتے ہوئے سب وہاں سے چلے جانے لگتے ہیں۔ سپاہی محمد صاحب کو بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر سب لوگ اکٹھے خفیہ راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں بوران آگ کے تیر جلاؤ کہ بیٹے اب آزاد ہیں۔ بوران جواب دیتے ہیں اے واللہ جناب۔ گربوز بھی ایک سپاہی کو سنبھالے وہاں سے جانے لگتے ہیں، جبکہ بوران ایک تیر کو آگ لگا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے تیر سے نشانہ لیتے ہیں۔ تیر قلعے سے باہر ہوا میں اڑتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے اور زمین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود محافظ سپاہی یہ دیکھتے ہی ایک آگ والا تیر آگے چلا دیتے ہیں۔ اگلی منزل پر موجود سپاہی وہی تیر دیکھ کر اپنے تیر کو آگ لگاتے ہیں اور مزید ایک آگ میں بجھا ہوا تیر چلاتے ہیں تاکہ یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی قلعے میں آگے خفیہ راستے کی طرف بڑھتے عثمان صاحب ان کے سپاہیوں اور شہزادوں کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب تیزی سے خفیہ راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تاکہ باحفاظت قلعے سے باہر جا سکیں۔ اس کے بعد لیفٹ کے قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں سپاہی قلعے کی کھڑکی پر موجود کائی پرچم اتار کر صلیبی پرچم لگا دیتے ہیں، جبکہ امیر بوگا اپنے ہاتھ میں موجود خنجر پر اپنی گرفت مضبوط کر کے کبھی گورنر اور کبھی یعقوب صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعقوب صاحب اپنی مہر پر موم لگاتے ہیں، جس پر گورنر کہتا ہے میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا یعقوب صاحب، آپ کی رحمت اور آپ کی محبت آپ کی کمزوری ہے، یقین کریں یہ آپ کا اختتام ہوگی۔ یعقوب صاحب اپنی مہر ہوا میں اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی کاغذ پر لگانے لگتے ہیں، ایک سپاہی اندر آ کر بتاتے ہیں کنور صاحب وہ آگ والے تیر پھینک رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی کنور کہتے ہیں رکو یعقوب صاحب۔ یعقوب صاحب کے رکتے ہی امیر بوگا بھی اپنا خنجر چھپا لیتے ہیں۔ کنور کہتے ہیں نہ ہی ہلال سلیب سے ہارے گا اور نہ ہی زمین دشمن کے ہاتھ میں جائے گی، معاہدہ کالعدم ہے۔ عثمان صاحب نے کیسٹل جا کر اورہان اور محمد کو بچا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی گورنر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، محمد اب بھی ہمارے پاس ہے۔ گورنر کے ہاتھ آگے کرتے ہی یعقوب صاحب اپنا خنجر نکال کر معاہدے میں پیوست کرتے ہیں۔ دونوں طرف کے سپاہی اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں عثمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ گورنر کہتا ہے تمہارا بیٹا بھاگ گیا لیکن تم نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی گورنر میز کو اچھال دیتا ہے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں انہیں بھاگنے مت دینا۔ صلیبی سپاہی گورنر کو ڈھالوں میں چھپائے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹنے لگتے ہیں۔ کونور آئیکوت اور کانیو ماس صلیبی سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ امیر بوگا دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تمام مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ گورنر تیزی سے قلعے سے فرار ہو جاتا ہے۔ یعقوب صاحب غصے سے کہتے ہیں پکڑو انہیں۔ کونور کہتے ہیں سپاہیوں انہیں روک دو، انہیں جانے نہ دینا۔ دونوں اطراف سے سپاہی
گورنر ماکرینوس کو گھیر لیتے ہیں۔ ماکرینوس کہتا ہے لیفکے تمہارے خون میں نہائے گا یعقوب، تم مرنے والے ہو۔ کونور کہتے ہیں یعقوب صاحب آپ ہمارے پیچھے رہیں۔ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں ایسے وقت میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں اور نہ چھپ سکتا ہوں کونور۔ حملہ! دونوں طرف سے لیفکے کے سپاہی صلیبی سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یعقوب صاحب بھی آگے بڑھ کر صلیبیوں کو جہنم واصل کرنے لگتے ہیں اور قلعے میں ہر طرف تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیا ملا اور ہوا کتنا خسارہ، سوچا بعد مدت کے یہی قصہ دوبارہ سوچا۔ رات بھر دیر تلک نیند نہ آئی مجھ کو، رات بھر دیر تلک تجھ کو ہی یارا سوچا۔ میں تو مر جاؤں گی تجھ سے جدا ہو کر، کیسے ہوگا میرے بن تیرا گزارا سوچا۔ اب میری سوچ بھی حیراں ہے کیسے میں نے اتنی فرصت سے تجھے سارے کا سارا سوچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں ہی ملے شاید، جیسا گھر میں نے کبھی اپنا تمہارا سوچا۔ آج آ جا کے تجھے شعر میں اپنے لکھ لوں، تو بھی دیکھ کہ تجھے کتنا پیارا سوچا۔ تو میری روح کا حصہ ہے تبھی جان میری، جب بھی سوچا کبھی اپنا تو ہمارا سوچا۔ رو دیا آج تو دریا بھی ستم پر اپنے، مرنے والوں نے ایسی حسرت سے کنارہ سوچا۔ ہم تجھے سوچ کے پھر اور کسے سوچیں گے، بس یہی سوچ کے پھر تجھ کو دوبارہ سوچا۔ زندگی راز ہے تو راز رہنے دو، اگر ہے اعتراض تو اعتراض رہنے دو، پر اگر تمہارا دل کہے یاد کرنے کو تو دل کو یہ مت کہنا کہ آج رہنے دو۔ اسے کہنا محبت دل کے تالے توڑ دیتی ہے، اسے کہنا محبت دو دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اسے کہنا محبت نام ہے روحوں کے ملنے کا، اسے کہنا محبت نام ہے زخموں کے سلنے کا، اسے کہنا محبت تو دلوں میں روشنی بھر دے، اسے کہنا محبت پتھروں کو موم سا کر دے، اسے کہنا محبت دور ہے رسم و رواجوں سے، اسے کہنا محبت ماورا تختوں سے تاجوں سے، اسے کہنا محبت پھول کلیاں اور خوشبو ہے، اسے کہنا محبت چاند تارے اور جگنو ہے، اسے کہنا محبت کا نہیں نعم البدل کوئی، اسے کہنا محبت کا نہیں ہے ہم شکل کوئی، اسے کہنا محبت پر یقین کر لو میرے عدم، اسے کہنا محبت میں دل تم بھر لو میرے ہمدم۔ یادوں میں تیری یاد تھی کیا یاد تھی کچھ یاد نہیں، تیری یاد میں سب بھول گئے کیا بھول گئے کچھ یاد نہیں، بس یاد ہو تم صرف یاد ہو تم، کیوں یاد ہو تم کچھ یاد نہیں۔ وہ نام تھا بدل گیا میں شام تھا ڈھل گیا، وہ نظر تھی جھک گئی میں تصویر تھا مٹ گیا، وہ اشک تھا بہہ گیا میں درد تھا سہ گیا، وہ چاند تھا چھپ گیا میں بادل تھا برس گیا، وہ طوفان تھا گزر گیا میں انسان تھا بکھر گیا۔ صحیح ہے۔ میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میں غم جہاں سے نڈھال ہوں کہ سراپا حزن و ملال ہوں، جو لکھے ہیں میرے نصیب میں وہ علم کسی کو خدا نہ دے، نہ یہ زندگی میری زندگی نہ یہ داستاں میری داستاں، میں خیال وہ ہم سے دور ہوں مجھے آج کوئی صدا نہ دے، میرے گھر سے دور ہیں راحتیں مجھے ڈھونڈتی ہیں مصیبتیں، مجھے خوف یہ کہ میرا پتہ کوئی گردشوں کو بتا نہ دے، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ ہے چار اگر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے، میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے، در یار پہ بڑی دھوم ہے وہیں عاشقوں کا ہجوم ہے، ابھی نیند آئی ہے حسن کو کوئی شور کر کے جگا نہ دے، میرے داغ دل سے ہے روشنی یہی روشنی میری زندگی، مجھے ڈر ہے میرے چار اگر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے، وہ اٹھے ہیں لے کے خم و سبو ارے اے شکیل کہاں ہے تو، تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی اور ہاتھ آگے بڑھا نہ دے، جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی، نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی، وصل میں گزرے لمحے ہیں انمول یادیں، ہجر میں سکھ خوشیاں راحتیں کیسی، لوگ بدل جاتے ہیں دل بھر جانے پر، لا حاصل تلاش چہروں میں شباہتیں کیسی، ہر فرد ہی بنا ہے خود ساختہ پارسا یہاں، دنیا دکھاوے کے لیے ہوں تو عبادتیں کیسی، محبت پھول ہوتی ہے کہو تو پھول بن جاؤں، تمہاری زندگی کا ایک ہنسی حصول بن جاؤں، سنا ہے ریت پہ اکثر تم چل کر مہک جاتے ہو، کہو تو اب کی بار زمین کی دھول بن جاؤں، بہت نایاب ہوتے ہیں جنہیں تم اپنا کہتے ہو، اجازت دو کہ میں بھی اس قدر انمول بن جاؤں۔
شبنم نہیں کہتا، اسے شعلہ نہیں کہتا، وہ کوئی بھی ہو میں اسے تجھ سا نہیں کہتا، اس ڈر سے کہ تو مجھ کو شفا یاب نہ کر دے، قاتل صحیح ہے۔ تجھے کہتا ہوں مسیحا نہیں کہتا، اچھا دریا تو ہے وہ جس سے کنارے چھلک اٹھے، بہتے ہوئے پانی کو میں دریا نہیں کہتا، صحیح بات ہے۔ سجتی ہے خیالوں میں صدا کوئی رفاقت، تنہا ہوں مگر خود کو میں تنہا نہیں کہتا، گہرائی جو دی تو نے میرے زخم جگر میں اتنا سمندر کو بھی گہرا نہیں کہتا، کس کس کی تمنا میں کروں پیار کو تقسیم، ہر شخص کو میں جانے تمنا نہیں کہتا، کرتا ہوں قتیل اپنے گناہوں پہ بہت ناز، انسان ہوں میں خود کو فرشتہ نہیں کہتا، ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے، خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے، ابھی لوٹ آ میرے گم شدہ، مجھے ناز ہے میرے ضبط پر، مجھے پھر رلا میرے گم شدہ، یہ نہیں کہ تیرے فراق میں اجڑ گیا یا بکھر گیا، ہاں دھیان محبتوں سے پہ میری جو بات مان سنو۔ تھا وہ